वेलकम बैक। नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे कि आज एक पेशगोई की गई है और वो पेशगोई जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से की गई है कि हुकूमत 2 माह की मेहमान है। इस पे बात करेंगे। सलमान अली साहब, ये जो पेशगोई की गई है आप इमरान खान साहब की जानिब से, आप क्या समझते हैं? क्या ये फ़कत एक प्रिडिक्शन है या वाकई हुकूमत 2 माह में जाने वाली है? देखें, अगर कोई आदमी इतने वसूख से ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि पीछे कोई डील कर रहा होगा या कोई बातचीत कर रहा होगा या कोई कहानी कर रहा होगा, तभी इतने वसूख से कोई बंदा ये बात कर सकता है। बायर ऑपरेशन जो एक चल रहा है ना, इनका डिजिटल ऑपरेशन, उस पे ये इंप्रेशन इन्होंने ये देना होता है कि नहीं, हम तो कोई डील नहीं कर रहे। अंदर पावे मिन्नतें कर रहे हों, तरले कर रहे हों, माफिया मांग रहे हों, अजीब ही तजाद हैं। मुझे शाजी समझ नहीं आती इनकी। अभी एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जी मेरे साथ तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट में से या अदरवाइज। ये भी खान साहब की एक स्टेटमेंट है जो आज उन्होंने प्रेस टॉक की है। तो बाहर पार्टी ने इनके ढिंडोरा पीटा हुआ है कि वो तरले कर रहे हैं, वो पांव पकड़े हुए खान के, रोजाना जा रहे हैं। और इधर ये पैनल में एक दो दोस्त हमारे हैं, उन्होंने तो पूरे व्लॉग्स निकाले हुए हैं कि जनाब जी वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं और 6 दफा पांव पकड़े हैं और शटल कॉक हो गया अली अमीन गंडापुर में, मैसेजेस ले जा के दौरा हो गया। वो तो खान नहीं मान रहा। खान ने आज कहा कि मेरे साथ तो किसी ने बात ही कोई नहीं की। तो देखें, ये इस किस्म की बयानबाजी, वो जब जेल में गर्मी लगती है और टेम्परेचर, जैसा मैं कहता हूं कि गर्मी में जाता है ऊपर, हब्स जो है ना वो सताता है, तो वो फिर इसी किस्म के स्टेटमेंट सामने आते हैं। इनको आपने सीरियसली नहीं लेना। ये एक बड़ी नॉन सीरियस पार्टी है। ये बस डैश ड्रामा, ढोल टप्पा, रंगबाजियां इनकी हैं। ये प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट को या अपनी जो ऑपोजिशन है उसको बस इसी किस्म के लारे लप्पे कहानियां जो है ना, स्टोरियां सुना के आगे लगा सकते हैं। असल में ये बहुत शैलो लोग हैं। गवर्नमेंट इनको दी हुई थी ना, क्या मार्वल्स किए इन्होंने। अपना ही फाइनेंस मिनिस्टर फायर किया, नए फाइनेंस मिनिस्टर लगाए, उनसे नहीं मामला साबित हुए। ऑस्टेरिटी की कैंपेन की बातें करते होते थे, उसके बाद अरबों रुपए के एक्सपेंडिचर्स इन्होंने किए। बचत की बात करते होते थे, जाके गाड़ियां बेची, फिर महंगी दुगनी तिगनी कॉस्ट के ऊपर ली। ईमानदारी की बात करते होते थे, वो फराह गोगी अभी लापता हुई हुई है, दुबई के अंदर बैठी है। बताया ना कहां गई है वो फराह गोगी कैरेक्टर एहसन गुजर, जो ये सारा बहस के ऊपर फर्स्ट लेडी के वो कर रहे थे। कहां गई वो डायमंड रिंग्स के मामला? तो देखें, ये रिटोरिक स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है, ये अपने आप को प्रोपेगेंडा है। वापस लाने की कोशिश करते हैं। है ठीक पीछे है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें उमर दराज गोंदल साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब तो ज़ाहिर है ये जो प्रिडिक्शन दी गई है खान साहब की जानिब से, एक तो ये मामला है, इसके साथ उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस में वो अनकरीब एक गवाह पेश करेंगे और वो उस गवाह की शनाख्त नहीं बता सकते कि वहाँ डाला पहुँच जाएगा। ये उनका बयान है, उनके अल्फाज हैं। तो आप क्या समझते हैं कि और दूसरा उन्होंने वज़रा के हवाले से भी कहा कि ये तो रेलू कट्टे हैं। ये किन को रेलू कट्टे कहा, कौन गवाह हो सकता है और ये प्रिडिक्शन क्यों की जा रही है? देखिए, प्रेडिक्शन गवर्नमेंट के हालात को देख के की जा रही है। इसमें कोई मुझे ये बताइए कि मैं आपको आज मिसाल दे देता हूँ। आप पिछले 2 दिनों में इमरान खान ने जब से ये कहा है कि वो मशरूत माफी मांग लेंगे, इसमें कोई अलग बात तो नहीं थी। वो पहले दिन से ही बात कर रहे थे। आज लाहौर में हमने जवेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मुसलसल इस्लामाबाद के अंदर हम मुसद्दिक मलिक साहब को और बाकी सबको देख रहे हैं। भाई, मुज़ाकरात की बात की है तो आप पे इतना पैनिक क्यों है? आपको क्या परेशानी है? आप तो ज़ाहिर है मैंडेट लेके आए हैं, तो आप तो गवर्नमेंट को लेके चले, आप इन चीजों को छोड़ें। गवर्नमेंट इस पैनिक के अंदर है क्योंकि ये बात इमरान खान जब करते हैं कि मैं मुज़ाकरात भी कर लूंगा या बात भी कर लूंगा या मशरूत माफी भी मांग लूंगा, तो गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि उनकी ये जो सियासी मामलात, उनका रोजी रिस्क लगा हुआ है, ये तब तक है जब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अगर चीजें इसी स्टेज पर रहती हैं तो इनका सिलसिला चलता रहेगा। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप ये कहें कि प्रेडिक्शन वो क्यों कर रहे हैं, 2 महीने की क्यों बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये है। मुझे ये बताइए कि ये जो हालिया बजट आया है, इस बजट से कौन खुश है? क्या उनको नहीं पता कि इस वक्त लोगों में गुस्सा है, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है और अगले चंद महीनों में जो इस महीने बजट आएगा, आप घरेलू बजट की बात कर रहा हूँ जिसमें बिजली के बिल है, बाकी वो हम सबकी बर्दाश्त से बाहर है। तो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोग इसका इंतजार नहीं करेंगे कि कोई उनको एहतजाज की कॉल दे रहा है कि नहीं दे रहा, कोई उनको लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबको पता है क्या होना है। पाकिस्तान में हालात भी अच्छे नहीं है, सर्वे यही बता रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर। और कितनी सरमायाकारी आ गई है, कितना पैसा आ गया है। हमें बताया गया था कि जनाब वो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जब पहली आई थी तो इस्तेहकाम आ गया है। वो इस्तेहकाम हम तो नहीं देख पाए। अब उसके बाद अगली गवर्नमेंट फरवरी में आपकी आ गई, फरवरी से लेके अब अगस्त शुरू हो गया है। बताइए ना कि कौन सी, आप हमें बताते हैं जी फलान इतना प्लेज कर लिया, फलान इतना वादा कर लिया, ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है।
دوسری بات رہی آپ جو کہہ رہے تھے گواہ والی بات, ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے بھی گواہ کو پیش کرنا چاہتے تھے اپنے کیسز کے اندر, جو صورتحال بنی وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اگر وہ گواہ لانا چاہتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے اپنی صفائی پیش کرنا, اپنے گواہ پیش کرنا, لیکن اس وقت جو اسٹیٹ افیئرز ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں. اگر وہ آج نام لیں گے تو کل گواہی دینا تو دور کی بات ہے, وہ بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. پھر وہ پتہ چلے گا کہ کسی دوست کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کو گیا ہوا ہے یا کہیں پہ گیا ہوا ہے, تو ہماری عدالتیں بھی دیکھتی رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں, عدالتیں دیکھتی رہتی ہیں, نہیں وہ پروڈیوس کر پاتے, کہیں پہ عدالتیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں اس کا کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے میرے خیال سے. ایون تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, مگر ظاہر لوگ تنگ بھی ہیں, پریشان ہیں. آپ بجلی بلوں کی بات کر رہے ہیں, آج بھکر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندے نے بجلی کے بل پر جو ہے زیادہ آنے پر اپنی بیوی اور بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا, لہو لہان کر دیا, اس کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا دونوں خواتین کو. تو ظاہر ہے یہ صورتحال تو ہے, مگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف لوگوں کے اس غصے کو, اس جذبے کو سیاسی طور پر اس طرح سے آگے نہیں بڑھا سکی, جلسے جلوس نہیں کر سکی, لوگوں کو لیڈ نہیں کر پا رہی ابھی تک. خیبر پختونخوا تک محدود ہے. عمر آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دوبارہ میں نے کہا لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اس پہ صرف پریڈکشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لوگوں کے جو اس وقت جذبات ہیں اس حوالے سے ان کی آواز ابھی تک پنجاب میں نہیں بن پا رہی. وہ خیبر پختونخوا سے نکل کے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف, دیکھیں یہ بات تو پہلے دن سے ہے کہ تحریک انصاف اگر سبابی میں جلسہ کر رہی ہے, اس سے 10 گنا بڑا بھی جلسہ کر لے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. آپ اسے 10 گنا کم لوگ لاہور میں نکال لیتے تو اس کا امپیکٹ ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ جلسے کریں گے, حکومت آپ کو اجازت دے گی, آپ کو سیکورٹی دے گی, آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گی, تو یہ تو آپ کی غلط اپروچ ہے. اگر آپ جس کو مزاحمت کی سیاست کہتے ہیں, مزاحمت کی سیاست تو پھر یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں. مزاحمت کی سیاست تو یہی ہوتی ہے, آپ کو گرفتاریاں دینی پڑتی ہیں. میں تو پہلے دن سے کہتا رہا ہوں, کہاں ہے حماد اظہر, میاں اسلم اقبال رکن اسمبلی ہیں, آپ کو چاہیے تھا, آپ گرفتار تو آپ کو پتہ ہے ہو جاتے ہیں لوگ, گرفتار کے لاپتہ ہو جاتے ہیں. آپ آتے ہیں لاہور کے جی پی چوک میں گرفتاری دیتے, آپ چیرنگ کراس پہ کیمروں کے سامنے گرفتاری دیتے, آپ کا کٹ کاٹ بھی بڑھتا, اور آپ کے لیے پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں ضمانتیں ہو جاتی, کیمروں کی موجودگی میں پتہ چلتا آپ کو کس نے گرفتار کیا ہے. لیکن یہ اس طرح کرنا کہ جی ہمیں گورنمنٹ اجازت دے گی تو ہم جلسہ کریں گے, تو بھائی وہ آپ کو 100 سال بھی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے سب سے بڑا معاملہ کسانوں والا تھا, پنجاب میں جو کچھ کسانوں کے ساتھ ہوا, مجھے بتائیے کہ عمران خان باہر ہوتے تو کسانوں کے بارے معاملے کو اس طرح ٹیک اپ کرتے؟ بالکل بھی نہیں. پنجاب میں ایک تحریک چلتی, پنجاب میں ریلیاں ہوتی, جلوس ہوتے, گورنمنٹ کو لگ پتہ جاتا, لیکن گورنمنٹ کوئی مسئلہ ہی ان کو نہیں ہے. آپ نے کسانوں کا معاشی قتل کیا, لیکن پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں یہ بہرحال ایک کمزوری بھی ہے, اور اس بنیاد پر ان کے اندر ایک اختلاف بھی ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, لیکن تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. حماد حسن صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آخر اس وقت یہ تمام تر گفتگو کی جا رہی ہے, جو 2 مہینے کی پریڈکشن دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے, کیا یہ کہیں نومبر کی پریڈکشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں خان صاحب تو اس طرح کی جذباتی باتیں اکثر کر کے اپنے کارکنوں کا مورال بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ حکومت آخر جائے گی کیوں؟ کوئی سالڈ ریزن ہو, کوئی جواز ہو, تو جواز تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے مخالف ہے, اور ہم جانتے ہیں پوری تاریخ کو کہ کیوں مخالف ہے, کس نامزدگی کی انہوں نے مخالفت کی تھی, پھر صورتحال کیا بنی, تو وہ سب کچھ وہ سارا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک منٹ میں مکمل کر لوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کے جانے کے امکانات کیوں پیدا ہوں گے؟ گو کہ اس حکومت میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. یعنی آج کی میں آپ کو بلکہ ایک طرح سے بریکنگ دے دوں کہ 24 ارب روپے جو انٹرنیٹ ٹریفک لاتے ہیں مختلف کمپنیاں, تو ان کے ذمہ واجب الادا تھے 2008 سے 2012 تک. وہ ابھی تک وہ مختلف کورٹس میں کیس جھولتا رہا. جب پی ٹی اے کے نئے چیئرمین آئے تو انہوں نے وہ فائل دیکھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کیوں حکومت کو ادا نہیں کیے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ پیسے آئی ٹی منسٹری کے تھے. انہوں نے آئی ٹی سیکٹری کو خط لکھا اور ان کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ, ان کے ایگزیکٹیوز کے ساتھ میٹنگ لے لی اور کہا کہ یہ پیسے حکومت کو دے دے. ان 9 کمپنیوں میں سے بڑے 5 کمپنیاں جو تھی وہ راضی ہو گئے کہ ہم 5 سال کے دوران قسطوار یہ پیسے ادا کریں گے. لیکن سیکٹری آئی ٹی ایک ہفتہ بعد پی ٹی اے کے چیئرمین کو خط لکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ میری بات ان سے ہو گئی ہے, وہ 7.5 سال میں 12.5 ارب روپے دیں گے اور باقی بعد میں دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب
میری بات ہوئی تھی کہ وہ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کیسے کر لی؟ بہرحال وہ بات وزیر اعظم تک پہنچی اور اس بنیاد پر سیکٹری آئی ٹی کو ہٹا دیا گیا. تو جب سیکٹری آئی ٹی اس طرح کر رہا تھا تو کیا اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا؟ تو اس حکومت کی انتظامی ہٹا تو دیا گیا گرفت نا پھر حماد حسن صاحب، پھر بات ہے کہ ہٹا دیا گیا. چلے یہی اقدام ہوتا ہے نا. ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا کہ جب چیئرمین پی ٹی اے ان کے ساتھ ڈیل کر چکا تھا اور معاملات طے پا چکے تھے، تو پھر اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ صحیح. تو دیکھیں انتظامی کمزوری تو حکومت کی ہے جگہ جگہ، لیکن کم از کم یہ جواز نہیں بنتا کہ فی الحال یہ حکومت چلی جائے گی تو کیوں جائے گی؟ کون سا بڑا جواز ہمارے سامنے ہے؟ اور بات ایک اور بات جی پلیز. جی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے، تو چونکہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، دیکھیں وہاں پر یقیناً پی ٹی آئی کو بہت بڑی مقبولیت حاصل ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ وہاں پر ان کی کارکردگی کیا ہے. عمران خان کے پیروکار اکثر کہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا. چلے یہاں پر تو ان کو 3 سال ملے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو ان کو 10 سال سے بھی زائد عرصہ ہوا. یہاں پر حیدر ہوتی کو 2-3 سال ملے تھے اور انہوں نے 15 یونیورسٹیاں بنائی تھی، سینکڑوں کالجز اور سکولز بنائے تھے. ان کے پاس 10 سال ہو گئے، لیکن آپ جا کر خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ وہاں پر انتظامی صورتحال کیا ہے، کرپشن کی کیا ہے، بیڈ گورننس کیا ہے. بلکہ بیڈ گورننس پر پی ٹی آئی کے ایم این اے جنید اکبر خان جو ملکنڈ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور پھر خان صاحب نے ان کو اڈیالہ میں بلایا اور پھر خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، جس میں جنید اکبر بھی تھے، جس میں قاضی انور ایڈوکیٹ بھی تھے اور جس میں وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اینٹی کرپشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی بھی تھے. لیکن خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی تو وزیر اعلیٰ نے اس کمیٹی میں سے جنید اکبر کا نام نکال کر پرانے گورنر اور اپنے قریبی دوست شاہ فرمان کو شامل کر دیا. تو دیکھیں وہ پارٹی بھی تو ڈیلیور. چلیں اب حماد حسن صاحب، آپ کو کوئی وجہ نظر نہیں آتی؟ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آدم جوش صاحب، آپ کو کوئی وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے ابھی ایک سوال حماد صاحب سے بھی کیا تھا اور وہ ہے نومبر. اور آپ سمجھتے ہیں، میرے خیال تمام پینلسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نومبر ہے اس کی بات کیوں کی جا رہی ہے، امریکہ میں آنے والے انتخابات کی بات کیوں جا رہی ہے؟ تو ظاہر ہے یہ داخلی وجوہات کا ذکر حماد حسن صاحب کر رہے ہیں، لیکن خارجی سطح پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی امپیکٹ پاکستان کی سیاست پر پڑنے والا ہے اور اس بنیاد پر یہ ایک تاثر موجود ہے کہ اس بنیاد پر یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے؟ دیکھیں پنجابی کے ایک فلم ہے، اس کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد آ گیا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مارتا. یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو عمران خان نہ مارے عمران نہیں مرتا. یہی میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا بھی المیہ ہے. یہ حکومت جب بھی گرے گی اپنی بیڈ پرفارمنس پہ گرے گی اور اپنے وزن کے ساتھ گرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو صرف اور صرف اس وقت جو ان کو فکر ہے وہ بیرونی جو ان کے آقا ہیں ان کو خوش کرنا ہے، آئی ایم ایف جیسے کہے گی اس پہ منوعن عمل کرنا ہے، یا جو جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں ہے ان کی بات میں. ان کو عوام کی قطعی طور پر فکر نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک بڑا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ ہے یہ حکومت اگر گئی تو اس کی ایک یہ وجہ ہو سے. اب آ جاتے ہیں بیرونی. دیکھیں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے کچھ تعلقات ہیں، ہو سکتے ہیں ہیڈ آف سٹیٹس کے آپس میں ہوتے ہیں، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے بہت سارے ہیڈ آف سٹیٹس کے ساتھ تعلقات ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سیاسی مشیر ہیں پاکستانی، ساجد تارڑ، ان کا ایک مجھے سننے کو ملا کلپ، اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جس قسم کے وہ نظریات کا اظہار کر رہے تھے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے کوئی ایسے تعلقات ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کو خان صاحب کو سپورٹ ملے گی. یہ صرف ایک تاثر قائم کیا گیا ہے، جبکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو وہ اپنی سٹیٹ پالیسیز کے مطابق چلتے ہیں. ہاں ایک ان یوزول واقعہ ضرور ہوا تھا پاکستان کے اندر جب مشرف دور کے اندر مشرف کا کو ہوا اور میاں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ متحرک ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت ایک 3 رکنی وفد پاکستان بھیجا تھا میاں نواز شریف کو، جنہوں نے نکال کے تو پھر سعودی عرب بھجوایا تھا، جنہوں نے میاں نواز شریف سے وہ ڈیڈ لکھوائی تھی. وہ ایک ایسا واقعہ ضرور ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے، جو ہسٹری کا حصہ ہے.
لیکن خان صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف باتیں ہیں. ہاں، جہاں تک حکومت کے معاملات ہیں، اگر حکومت کی پرفارمنس ٹھیک ہو تو حکومت جو ہتھ کنڈے کر رہی ہے شاید اس کو نہ کرنا پڑے. ابھی آپ نے نا جماعت اسلامی کا ذکر کیا تھا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو لاہور کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی کے پی ٹی آئی نے ایک درخواست دی ڈپٹی کمشنر کو کہ ہم 13 اور 14 اگست کی رات کو یہاں پہ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں آزادی پاکستان کی اور کیک کاٹنا چاہتے ہیں لبرٹی چوک میں. ڈپٹی کمشنر نے ان کو اجازت نہیں دی تو لہٰذا وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. جسٹس شہرام سرور صاحب کورٹ کے اندر ان کا کیس لگا اور 12 تاریخ دی گئی ہے. یہ ہے دور معیار اور حکومت کے رویے. اور اگر جشن آزادی کے اوپر کوئی کیک کاٹنا چاہتی ہے کوئی جماعت تو آپ اس کو اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے، تو پھر آپ کیسے ملک کے اندر جو سیاسی استحکام لے کے آئیں گے، انتشار ختم کریں گے؟ اور جب تک انتشار ختم نہیں ہوگا آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر لوگ ایسی ہی باتیں کریں گے کہ حکومت مہینے کی مہمان ہے، 2 مہینے کی مہمان ہے. ایک فیکٹر اور جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جیسے ہی ستمبر شروع ہوتا ہے تو ملک بھر کا موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جتنی احتجاجی تحریکیں ہیں آپ کو ستمبر اکتوبر میں شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ بھی ایک اندازہ ہے کہ اپوزیشن ہو یا مختلف طبقہ فکر کے لوگ مہنگائی کے یقیناً یہ صورتحال ہے، آ جانا ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا.